बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का केस बड़े तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, अब इसका हतमी मरहला आन पहुंचा है। आज की समाअत गैर मामूली थी। अटॉर्नी जनरल ने इसी मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस में जो यकीन दहानियां करवाई थी, उनकी खिलाफ वर्जियां हुई, उनको हाईलाइट किया गया। आज जो है वो आबिद जुबैरी साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने आईनी बेंच के सामने उसको हाईलाइट किया। एक तो उस पर बात करेंगे। अहम इंकशाफात भी आज की प्रोसीडिंग में सामने आए हैं और इसमें क्या मुतवक्का और जो मुमकिन तौर पर फैसला हो सकता है और उस पर अमल दरामद कैसे होगा, और क्या मिलिट्री कोर्ट्स में जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, तकरीबन 65 के करीब वर्कर्स हैं, 65-66, क्या उनको रिलीफ मिल सकेगा। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। और दूसरा हमारा मौजू होगा अपोजिशन और जो JUIF मतलब मौलाना, उनके दरमियान इत्तेहाद का कोई मामला हो सकता है। पीटीआई जो वो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस चाह रही है, इफेक्टिव, जिसका असर हो हुकूमत पर और हुकूमत के खिलाफ एक प्रेशर ग्रुप जो बन सके, और क्या कुछ ऐसा होता हमें नजर आएगा। इस पे बात करेंगे क्योंकि अहम खबर आई है, इस हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम मिलिट्री कोर्ट से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस अहम केस की आज समाअत हुई है। ये अब आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। इसमें जो वकील है बुशरा कमर, उनके वकील हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आबिद जुबैरी, उन्होंने आज दलाइल जारी रखे। उन्होंने गुज़श्ता रोज भी दलाइल दिए थे और उन्होंने अदालत के सामने अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस केस में की जाने वाली यकीन दहानियों को अदालत के सामने रखा था और अदालत को बताया था कि किस तरह अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानियां करवाई, लेकिन उनकी खिलाफ वर्जियां हुई, उन पर अमल नहीं हुआ। जो अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के फैसले में भी मौजूद है, उस पर अमल नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा था? अटॉर्नी जनरल ने कम तरीन जो सजाएं थी, मतलब 3 साल सजाएं जो वो होंगी, लेकिन सजा यहाँ पे 10 साल हुई, मतलब 2-3 साल, 1-2-3 साल सजाएं होंगी, लेकिन इसमें लेंथी सजाएं हुई। लेंथी सजाएं उन्होंने कहा था कि नहीं होगी, लेकिन हुई। इसके अलावा फेयर ट्रायल के हवाले से और मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो मौजूद थे, जिनकी यकीन दहानियां करवाई गई, लेकिन उन पर उस तरह अमल नहीं हुआ। आज आबिद जुबैरी, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि गुज़श्ता रोज अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी का मैंने जिक्र किया था। अटॉर्नी जनरल की तहरीरी यकीन दहानियों का जिक्र 5 रुकनी बेंच के फैसले में भी मौजूद है। 5 रुकनी बेंच वो था जिसने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया था और इससे मुतल्लिका जो शिक्के थी उनको कलअदम करार दे दिया था। आगे चलकर आबिद जुबैरी कहते हैं कि तहरीरी यकीन दहानियां जिन मुतफर्रिक दरखास्तों के जरिए कराई गई, उनके नंबर भी फैसले का हिस्सा हैं। उसके बाद आबिद जुबैरी ने कहा कि FB अली 1965 की जंग का हीरो था और FB अली पर रिटायरमेंट के बाद अपना ऑफिस पर असर रसूख इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा। उसके बाद आबिद जुबैरी कहते हैं कि जो रिटायर्ड शख्स कैसे अपना ऑफिस इस्तेमाल कर सकता है। जनरल ज़ियाउल हक ने FB अली का मिलिट्री ट्रायल किया और उसके बाद कहते हैं आबिद जुबैरी के जनरल ज़ियाउल हक ने 1978 में FB अली को छोड़ दिया। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने कहा कि जो काम FB अली करना चाह रहा था वो ज़ियाउल हक ने किया। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। प्रोसीजर में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। आर्मी एक्ट में फराहम प्रोसीजर पर अमल ना होना अलग बात है। मतलब वो कह रहे थे कि प्रोसीजर मौजूद है, अमल ना होना अलग बात है। यह भी कहा कि प्रोसीजर पर अमल ना हो तो फिर उसकी दस्तयाबी कोई फायदा नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स पर 2 इतराजात हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एक इतराज, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता, और दूसरा इतराज कानूनी तजर्बा ना होने का लगाया हुआ है कि जो जुडिशल अफसरान हैं, जो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, उनका बतौर जज कोई तजर्बा नहीं होता, वो जज नहीं होते, उनका लॉ नोइंग उस तरह नहीं होते जिस तरह हम सिविलियंस की अदालतों में बाकायदा तौर पर जज तैनात होते हैं, वो नहीं होते। तो ये भी एक एतराज मिलिट्री कोर्ट्स पर मौजूद है। जिसके बाद आबिद जुबैरी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है,
جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی کا کیا کام ہوتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا؟ تو عابد زبیری نے کہا کہ آرمی کا کام سرحد پر لڑنا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فوج نے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا آپ ملٹری کورٹس کا عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ اور اگر عدلیہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا جسٹس محمد علی مظہر نے کہ اگر ملٹری کورٹس جوڈیشری ہے تو پھر وہ عدلیہ ہے۔ جسٹس منیب نے ملٹری کورٹس کو عدلیہ نہیں لکھا، مطلب وہ عدلیہ نہیں ہے، عدالت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں یہ کہا گیا، اور عابد زبیری ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو سیکشن 2D کے تحت ملزمان پر آرٹیکل 8(3) کا اطلاق نہیں ہوتا، اور آرٹیکل 8(3) میں دوسرے اشخاص کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ ریمارکس دیے اور یہ بھی کہا آج تک جو ہے وہ جتنے فیصلے ہوئے کسی میں ملٹری کورٹس پر کلیرٹی نہیں۔ اور آرٹیکل عابد زبیری نے کہا کہ 10A جو آرٹیکل ہے آئین کا، موجودگی میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اور جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ گٹھ جوڑ والے سیکشن کو کدھر لے کر جائیں گے، اور یہ بھی کہا سیکشن 2D میں ملٹری کورٹ نہیں لکھا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ سیکشن 2D میں لکھا ہے جرائم پر ٹرائل ہوگا۔ اور عابد زبیری نے کہا کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں کا معاملے پر ترمیم کر کے ملٹری ٹرائل پر شامل کر لیا گیا۔ یہ حملہ جو ہے وہ اب بھی ہو رہے ہیں، یہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز بنو کینٹ میں ایک حملہ ہوا ہے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ شواہد ہوں تو انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی سزا دیتی ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ایسے کیسز کہاں چل رہے ہیں؟ اگر ایسے کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں چل رہے ہوتے تو رپورٹنگ ہوتی۔ تو یہاں پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پہلے ملٹری کورٹس کو جوڈیشری تسلیم کرے، اور پہلے تسلیم کریں گے پھر ملٹری کورٹس کو عدلیہ سے الگ کرنے کی بات کریں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ ریمارکس دیا کہ آرم فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہ قانون میں ملٹری کورٹ نہیں کورٹ مارشل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پہ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ بھی کہا کہ کسی عدالتی فیصلے پر ڈکلیریشن نہیں دیا گیا کہ ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے، ملٹری کورٹ عدلیہ ہے۔ اس پر جسٹس جو مسرت ہلالی ہیں انہوں نے کل بنو میں جو واقعہ ہوا اس کا حوالہ بھی دیا کہ بنو دہشت گردی واقعہ میں 15 لوگ مارے گئے، بنو واقعہ خواتین اور بچے بھی مارے گئے۔ اور یہاں پہ درخواست گزار بشرا قمر کے وکیل عابد زبیری نے جو دلائل ہیں ان کے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکیل ہیں، سینئر قانون دان ہیں حامد علی خان، سینیٹر حامد علی خان، کل وہ اپنے دلائل شروع کریں گے، اور ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے جو ٹرائل کیس کی سماعت کل تک جو ملتوی کر دی گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں یہ کیس کنکلوڈ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، یا منڈے تک جا سکتا ہے۔ جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو فیصلہ محفوظ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ فوری طور پر آتا ہے یا وہ فیصلہ جو ہے وہ تاخیر سے آتا ہے، 1 ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کیس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اس کیس میں فیصلہ کیا آئے گا یہ تو عدالت جو طے کرے گی، لیکن ممکنہ طور پر جو سچویشن لگ رہی ہے کہ ان جو پی ٹی آئی کے ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر، لیکن جن کے جو ٹرائلز ہوئے، جن کی 1 سال سزا تھی، جن کی 2 سال سزائیں تھی، وہ رہا ہو چکے، تو تقریباً 40 کے قریب پی ٹی آئی کے ورکرز رہا ہو چکے ہیں، تو ان کا پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگا، مطلب وہ معاملہ ختم ہوگا، ختم تصور ہوگا۔ جو اس کا امپیکٹ آئے گا، افیکٹ آئے گا، وہ جو ابھی بھی سیولینز کی جیلوں میں لوگ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے تقریباً 65-66 ورکرز، ان تک جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی، اور وہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے طے کرنا ہے۔ ممکنہ طور پر ان کے ٹرائلز سیولینز کورٹ میں جا سکتے ہیں اور یہ ضمانت پر رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مئی 2023 کو گرفتار ہوئے تھے، مئی 2024 اور اب مارچ 2025 آ چکا ہے، تو اس لحاظ سے تقریباً 22 ماہ ہو چکے ہیں یہ ان کی گرفتار ہوئے۔ تو ان کے اگر ٹرائلز چلنے ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں تو یہ ضمانت کے حقدار ہیں کہ جو بغیر سزا کے 22 ماہ گزار چکے ہیں جو ہے وہ جیلوں میں اور قید میں جو 22 ماہ گزار چکے ہیں۔ تو یہ ممکنہ طور پر سچویشن جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے، لیکن عدالت نے فیصلہ کرنا ہے
کہ عدالت کس نتیجے پر پہنچتی ہے اور کیا فیصلہ کرتی ہے اور اس کا اثر کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں نظر آئیں گی۔ اور چند دن اور چند جو وہ اب بہت تاخیر نہیں ہوگی، پہلے بھی اس کیس میں بہت تاخیر ہو چکی۔ ایک کوسچن آف لا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس کو طے کرنے کے لیے مئی جون 2023 سے لے کر مئی جون 2024 پھر 25 اب آنے کو ہے، تو تقریباً جو ہے وہ پونے 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کوسچن آف لا کو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا۔ پہلے 5 رکنی بینچ نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا اکتوبر 2023 میں، لیکن دسمبر 2023 میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پر بینچ بنایا، انہوں نے سسپینڈ کر دیا، پھر ٹرائل ہو گئے، پھر سزائیں ہو گئی، لوگ رہا ہو گئے، سویلین جیلوں میں جا چکے، اور ابھی تک اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ جلدی ہو جائے گا، جلدی ہونے کے امکانات جو ہے موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا ہمارا معاملہ ہے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی ایف کے درمیان معاملات چل رہے ہیں، اور جے یو آئی ایف کے جو عبدالغفور حیدری ہیں ان کی جانب سے بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ 2-3 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ پہلے پی ٹی آئی کے اندر ایک رائے قائم ہو جائے، اور ان کے اندرونی جو اختلافات ہیں، اندرونی جو ان کے اعتراضات ہیں، جو چیزیں ہیں وہ طے ہو جائیں کہ پی ٹی آئی یونائٹ ہو، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اور دوسری بات کہ سربراہی کون کرے گا، جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا وہ سوال تو تب ہی ہوگا نا کہ جب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کلیئر موقف ہمارے سامنے آئے گا۔ اور تیسری اور امپورٹنٹ بات، وہ علی امین گنڈا پور جن کے حوالے سے عمران خان اس سے قبل بار بار کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر جو ہے وہ کام کریں، نہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست جو ہے وہ اس پر بات کریں، کیونکہ علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سخت بیان بازی کر چکے ہیں، جو عمران خان ہے ان کی جانب سے روکا گیا تھا۔ کل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کا ایک پیغام ملا ہے، جو سلمان اکرم راجہ مولانا فضل الرحمان ان کی پارٹی کو دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو بات آئی تھی جو مولانا فضل الرحمان یا ان کی پارٹی کی جانب سے، وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو ڈیسیژن میکنگ پاور کس کے پاس ہے، فیصلہ سازی کی پاور کس کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے علی جو بیرسٹر گوہر کریں گے، سلمان اکرم راجہ کریں گے، یا جیل میں بیٹھے عمران خان صاحب کریں گے؟ اگر عمران خان صاحب کریں گے تو کمیونیکیشن کیسے ہوگی ان کے ساتھ، اور اگر باہر بیٹھی قیادت نے کرنا ہے تو ان میں سے کون ہوگا؟ یہ مولانا کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ پاور کس کے پاس ہے، وہ ہمیں جو ہے بتایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس حوالے سے کیا کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ آج یہ امکان ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی، اور یہ اتحاد کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اگر پی ٹی آئی اور باقی جماعتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ ایفیکٹو ایک جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ اتحاد اور حکومت کے خلاف ایک اچھا پریشر گروپ بن سکتا ہے ممکنہ طور پر، یہ دیکھنا ہے۔ اور ایک اور بات اسی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے کل یہ اطلاعات ہے کہ یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں، احتجاج اس قسم کی جس کا پریشر جو ہے وہ بنے، یا پارلیمانی فورم پہ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یا پریس کانفرنسز کے ذریعے کوئی پریشر جو وہ جنریٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ملاقاتیں اگر نہیں ہوتی تو قانونی محاذ بھی ایکٹیو رکھیں۔ عمران خان صاحب کی جو پٹیشنز ہیں ان پر انہوں نے کہا کہ پہیے لگا دیں، جتنی پٹیشنز، اپیلیں، ساری چیزیں جو پینڈنگ ہیں ان میں درخواستیں ڈالیں، جس جج کے سامنے مرضی ہے لگ جائے، لیکن ان کو فیصلے کرنے دیں، اور آپ جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب جو ہے وہ اس حوالے سے تیاری ہو رہی ہے، جلد عمران خان کے جو جتنے کیسز ہیں وہ اب ہائی کورٹ میں یا جس فورم پہ بھی ہیں ان کے حوالے سے درخواستیں دائر ہوگی کہ وہ سنے جائیں، ان کا سن کر فیصلے کیے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی باہر بیٹھی قیادت احتجاج پہ کیا پلاننگ کرتی ہے، عمران خان کے کیسز کو آگے بڑھانے پہ کیا پلاننگ کرتی ہے، اور جو عمران خان کی لیگل معاملات کے حوالے سے جو جیل معاملات ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں قانونی محاذ پہ، تو وہ نئی قیادت آج کو کیسے جو ہے وہ دیکھے گی۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔